मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, चंद मिनट की नमाज़ी गुफ्तगू के लिए सबसे पहले मैं अपनी मारूज़ात को पेश करने के लिए से पहले आपके खिदमत में और अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में उनके जद्द अमजद की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बेशक चंद मिनट की नमाज़ी गुफ्तगू है, महफिल हो चुकी है, सारे रुख से आपने जो है इमाम की आमद के सिलसिले में अशार की शक्ल में समाअत फरमा चुके हैं इमाम की फजीलत। बस नस्र के हवाले से 10 से 15 मिनट इंशाअल्लाह मैं आपके दरमियान हायल रहूँगा। अजीज़ों, ये बड़ी मशहूर हदीस है जो मैंने पढ़ी है आपकी खिदमत में। आप सुनते रहते हैं कुल्लुना मोहम्मद वाउसतना मोहम्मद वाखरना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। बेशक कि हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा औसत भी मोहम्मद, हमारा आखिर भी मोहम्मद, हमारे कुल के कुल मोहम्मद। हदीस के सही होने का जो मेयार रसूल ने बताया है वो ये है कि कोई अगर रसूल की हदीस नक़ल करे, अगर वो कुरान के मुताबिक है तो उसे कबूल करो। माशाअल्लाह। अगर वो हदीस कुरान से टकरा रही है तो उसको दीवार पे मार दो। दीवार पे मारने का मतलब ये नहीं, छोड़ दो उसको, तर्क कर दो उसको, कबूल न करो। रसूल ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या रसूल ने अपने बाद 2 ही चीजें छोड़ी? ऐलान तो रसूल ने कहा कि मैं 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। लेकिन इसके साथ साथ रसूल इस्लाम ने कुरान के साथ साथ अपनी हदीसों को छोड़ा, अपने अक़वाल को छोड़ा, आल के साथ साथ अपने अहले बैत के साथ साथ अपने असहाब को छोड़ा, आल के साथ असहाब को भी छोड़ा। रसूल की वफात के बाद, रसूल की शहादत के बाद तारीख कहती है कि 1 लाख से ज्यादा असहाब मदीने में मौजूद थे रसूल। तो असहाब को भी छोड़ा और अपने अक़वाल को भी छोड़ा, अपने अहले बैत को छोड़ा, कुरान मजीद को छोड़ा, किताब को छोड़ा। अपने अक़वाल के लिए एक मेयार बताया। मेयार क्या बताया? मेयार ये बताया कि अगर हदीस कोई तुमसे नक़ल करे, अगर वो हदीस कुरान के मुताबिक हो, अगर कुरान के मुताबिक हो तो उसको कबूल करो। अगर कुरान से वो हदीस टकरा रही हो, अगर कुरान से हदीस टकरा रही हो तो उसको दीवार पे मार दो, यानी छोड़ दो। तो जब हदीस के लिए मेयार बता दिया, एक तरफ जब मेयार बन गया तो दूसरी तरफ मेयार इंसान खुद बना सकता है कि अगर हदीस कुरान से टकरा जाए तो हदीस को छोड़ दो। कुरान छोड़ा, हदीस को छोड़ा, एक तरफ अहले बैत को छोड़ा, अपने असहाब को छोड़ा। हदीस के लिए मेयार बताया कि अगर हदीस कुरान से टकरा जाए तो हदीस को छोड़ दो। तो उसी तरह से जब एक तरफ मेयार बन गया तो अब मेयार हम दूसरी तरफ खुद बना सकते हैं कि अगर हदीस कुरान से टकरा जाए तो हदीस को छोड़ दो, अगर असहाब अहले बैत से टकरा जाए क्या कहना। तो अजीजों, पानी उठा दो। ये हदीस कुरान के मुताबिक अगर है तो उसको कबूल करो। अब आया इस हदीस को हम मुताबिक करते हैं कुरान मजीद में। रसूल ने जो इरशाद फरमाया, अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, आया ये हदीस कुरान के मुताबिक है या नहीं है? कैसे रसूल के बाद सारे उनके जानशीन मोहम्मद हैं? ये सवाल ज़हनों में उठ सकता है कि आया इसकी कोई सामने मिसाल है कि हम सुनते तो रहते हैं कि सब के सब मोहम्मद है, लेकिन कोई मिसाल है कि जिससे हम समझा सके किसी को कि हमारे सब के सब मोहम्मद है? क्या कहना। कुरान मजीद की एक आयत है
اللهم صل على محمد وآل محمد افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سورہ آل عمران کی غالباً آیت ہے کہ اے رسول اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، افإن مات اگر مر جاؤ، او قتل انقلبتم یا قتل کر دیے جاؤ، تو یہ سب انقلبتم علی اعقابکم، یہ سب کے سب اپنے پشت کی طرف پلٹ جائیں گے، اپنے ماضی کی طرف پلٹ جائیں گے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ رسول اگر تم قتل کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو یہ سب کے سب اپنے ماضی کی طرف پلٹ جائیں گے. سب کا ماضی کیا ہے؟ سب کافر تھے یا مشرک تھے؟ ہاں بے شک، کیا کہنا. سب جو ان کے آس پاس بیٹھنے والے زیادہ تر جو لوگ، ان کا ماضی کیا ہے؟ مشرک تھے یا کافر تھے. قرآن کہہ رہا ہے رسول اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یہ سب کے سب اپنے ماضی کی طرف پلٹ جائیں، گویا سب کے سب کافر ہو جائیں گے. بظاہر رسول اسلام نے سن 11 ہجری 28 صفر المصفر کو اس دنیا سے پردہ کر لیا. رسول اس دنیا سے چلے گئے. اب قرآن کے کہنے کے مطابق، اللہ کے قول کے مطابق اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب کے سب کافر ہو جاتے، سب کے سب کافر ہو جاتے. کہ قرآن کہہ رہا ہے مر جاؤ یا قتل کر دیا جاؤ، سب کے سب اپنے ماضی کی طرف پلٹ جائیں گے، یعنی کافر ہو جائیں گے. لیکن رسول کی وفات کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ چوک در چوک، جیسے رسول اسلام کے زمانے میں مسلمان ہو رہے تھے ویسے مسلمان، اور آج دنیا، یہ سارے مسلمان دنیا والوں کے لیے ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں کہ کہیں ان کی آبادی اور جو سب سے زیادہ مسلم کرسچن ہیں ان کی آبادی سے زیادہ بھی نہ ہو جائے. یہ مسئلہ بنے ہوئے ہیں. اب جب سوال ذہن میں پیدا ہوتا یا نہیں ہوتا، آیت یہ کہہ رہی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یہ سب کے سب کافر ہو جائیں گے. لیکن رسول کی وفات کے بعد بھی اس روئے زمین پہ مسلمان رہے، موجود رہے اور بڑھتے رہے. بڑھتے بڑھتے ان کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ مدینہ و مکہ کی سرزمین سے نکلتے ہوئے یورپ کی سرزمین تک پہنچ گئے. دنیا کے کوشے کوشے میں مسلمان پھیلتا چلا جا رہا. قرآن کہہ رہا رسول مر جاؤ، قتل کر دیے جاؤ تو یہ سب کے سب کافر ہو جائیں گے. لیکن رسول کی وفات کے بعد بھی ساری دنیا میں مسلمانوں کا پایا جانا، اگر حدیث قرآن کے مطابق ہے تو قبول کرو، اگر حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو اس کو چھوڑ دو. رسول نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد، آخر بھی محمد، سب کے سب محمد ہیں عزیزو. تو آیت یہ کہہ رہی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مر جاؤ تو سب کے سب کافر ہو جائیں گے. لیکن رسول کی وفات کے بعد بھی اس روئے زمین پہ مسلمانوں کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے. ایک محمد گیا، دوسرا آیا. کیا کہنا سبحان اللہ. محمد آج بھی اس روئے زمین، کیا کہنا. اللہم صلی اللہ محمد یا علی. بہت اچھا، بہت کیا کہہ سبحان اللہ. تو یہ سب کے سب محمد ہیں. تو جیسے محمد صاحب اختیار تھے ویسے ان کے جانشین بھی سب کے سب کیا کہنا سبحان اللہ. جیسے یہ عالم ویسے سب کے سب عالم. جیسے ان کو اللہ نے اپنے یہاں سے علم دے کے روئے زمین پہ بھیجا، ایسے ان کے جانشینوں کو بھی علم دے کے روئے زمین پہ بھیجا. اس کی بڑی مثال آپ نے شعر کے ذریعے سے زبردست کے صاحبزادے موجود تھے، ان کے شعر میں انہوں نے واضح کیا کہ مامون رشید گزر رہا تھا اور بچے کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ.
جس امام کی ولادت کی تاریخ امام محمد تقی علیہ اللہم صلی اللہ محمد ان کا بھی بچپنا ہے، اور سب بچے چلے گئے، بھاگ گئے، امام موجود رہے۔ ایک مرتبہ حاکم نے، بادشاہ نے سوال کیا، سب بچے بھاگ گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ کہا راستہ تنگ نہیں تھا، تمہاری سواری آسانی سے گزر سکتی تھی۔ جب اس نے یہ جرأت دیکھی تو اپنے مصاحبین سے سوال کیا، کون ہے یہ؟ کہا یہ علی رضا کے بیٹے ہیں۔ ہاں کیا کہنا چلا گیا، سنا اس نے؟ محمد وال محمد چلا گیا، واپس آیا، وہیں امام موجود ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی مٹھی کو آگے بڑھایا، کہا میری مٹھی میں کیا ہے؟ کہا میری مٹھی میں کیا ہے؟ کہا بادشاہوں کو شکار کا شوق ہوتا ہے، بادشاہ شکار کے لیے نکلتے ہیں، اپنے شکاری باز کو چھوڑتے ہیں، وہ شکاری باز دریا سے جا کے ایک چھوٹی سی مچھلی کا شکار کرتا ہے، وہ چھوٹی سی مچھلی باز لا کے بادشاہ کے ہاتھ پہ رکھتا ہے تو بادشاہ اپنی مٹھی کو بند کر کے امام وقت سے سوال کرتا ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ کیا کہنا اللہم صلی اللہ محمد وال مولا یہ اتنی تفصیل بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہہ دیتے پہلے ہی جملے میں کہ تمہاری مٹھی میں مچھلی ہے، لیکن عزیزو اگر مولا پہلے ہی جملے میں بتا دیتے کہ میری تمہاری مٹھی میں مچھلی ہے تو دنیا اس واقعے کو اتفاقات کی فہرست میں ڈال کے بھلا دیتی کہ اتفاق سے جواب صحیح ہو گیا، لہٰذا امام نے تفصیل بتا کے بتایا۔ کیا کہنا سبحان اللہ، کہ ہم یہاں آ کے پڑھنے کے محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمیں ما کان و ما یکون کا علم دے کے اس دنیا میں بھیجا۔ کیا کہنا اللہم صلی اللہ محمد۔ جیسے یہ صاحب علم، جیسا رسول صاحب علم، ویسے ہی اس کے جانشین صاحب علم، جیسے یہ صاحب اختیار ویسے یہ صاحب اختیار۔ کیا کہنا سبحان اللہ، جو جن صفات کے مالک رسول ہیں انہی صفات کے مالک ان کے جانشین ہیں۔ کیا کہنا، جتنا صاحب اختیار رسول اتنے ہی صاحب اختیار۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ جب یہ انداز دیکھا نوے امام کا اور یہی ابن اقسم کا، آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے، ایک گوشہ بس میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ جب یہ انداز دیکھا تو مامون رشید کے دل میں ہو سکتا ہے ظاہراً تھا تو دشمن، لیکن ظاہراً ایک محبت دکھانے کے لیے وہ عزت و تکریم کرنے لگا، اور یہاں تک پہنچا کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اب بیٹی محل میں پلی ہوئی، کنیزوں کے درمیان رہی ہوئی، بے شک اس کی شاہانہ زندگی بیاہ کے آ گئی نوے امام کے گھر۔ رہتے رہتے اس کو شکایت ہو گئی، جو ان کا جو ائمہ معصومین کا طرز زندگی ہے وہ بالکل الگ ہے، سچ ہے۔ وہ تو اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں کہ کل پیش پروردگار کوئی شکایت نہ کر سکے، پروردگار تیرا نمائندہ شکم سیر رہا میں بھوکا۔ ان کی زندگی تو یہ زندگی ہے۔ پھر اس کو شکایت ہو گئی، یہ شکایت پہلے دھیرے دھیرے عورتوں میں آئی، جب عورتوں میں کوئی بات آ جائے تو اس کو تو مردوں میں آنے میں کوئی دے، پھر مردوں تک آئی، مردوں تک پھیلتے پھیلتے یہ بات دربار تک پہنچ گئی کہ بادشاہ کی بیٹی امام تقی کے گھر پریشان رہتی ہے۔ اب بادشاہ نے امام سے سوال کیا کہ میری بیٹی آپ کے گھر پریشان رہتی ہے، تو امام نے کہا تم اپنی سلطنت میں اعلان کرا دو کہ امام تقی، جو جواد لقب ہے امام محمد تقی علیہ السلام کا، جواد سخی، تو یہیں سے یہ لقب یہیں سے آیا ہے، کہا تم اپنی حکومت میں یہ اعلان کروا دو کہ فلاں دن فلاں وقت محمد تقی تمہاری رعایا کے فقراء پہ ایک احسان کرنا چاہتا ہے۔ اب اعلان کر دیا گیا کہ محمد تقی فلاں دن فقراء پہ کچھ احسان کریں گے۔ اب جب اس طرح کے کچھ عجیب بات ہوتی ہے، کوئی نئی بات، تو صرف جن کو بلایا جاتا ہے وہی نہیں آتے، میں ان کے ساتھ ساتھ
بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ وہ دن آیا، امام منبر پہ تشریف لے گئے اور فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد امام نے ایک مرتبہ یہ آواز دی، ھذا احساننا علی الفقراء، میرا احسان ہے فقراء کے اوپر. تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے، امام کی آستین سے زر و جواہرات کی تھیلیاں نکلی، زر و جواہرات کی تھیلیاں برآمد ہوئیں اور جا کے ان کی آغوش میں گری جو فقراء تھے. بھئی یہاں مجمع ہے، یہاں کون بیٹھا ہے؟ یا مثلا ایک فقیر یہاں بیٹھا ہے، ایک فقیر یہاں بیٹھا ہے، یہاں ایک امیر بیٹھا ہے، یہاں ایک وزیر بیٹھا ہے، یہاں ایک مالدار بیٹھا ہے. اللہ نے اپنے نمائندوں کو اس روئے زمین پہ بھیجا ہے تو صاحب اختیار بنا کر بھیجا ہے. کیا کہنا؟ امام کی آستین سے زر و جواہرات کی تھیلیاں نکلی، وہ تھیلیاں صرف فقراء کے آغوش میں گری، کسی امیر کے آغوش میں نہیں. کیا کہنا؟ یہ اختیار اللہ کا خصوصی اختیار ہے. جب آپ تلقین پڑھتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے، جب تلقین پڑھی جاتی ہے تو اس میں جملہ آتا ہے، تطائر الکتب حق، نامہ اعمال کا اڑایا جانا حق ہے. یہ محشر کے میدان میں سب کو بلا بلا کے نامہ عمل نہیں دیا جائے گا، یہ تمہارے نامہ عمل ہے. محشر کے میدان میں ہر انسان کا نامہ عمل اڑا دیا جائے گا، اور جس کا عمل جیسا ہوگا اس کا نامہ عمل خود اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا عمل اگر ایسا ہے کہ میرا عمل ایسا ہے کہ میرا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں آئے تو داہنے ہاتھ میں آ جائے، داہنے ہاتھ کے لائق ہے تو بائیں ہاتھ میں آ جائے. آپ کا نامہ عمل میرے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، میرا نامہ عمل آپ کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. یہ اللہ کا خصوصی اختیار ہے. جس کا جو بھی نامہ عمل ہوگا داہنے ہاتھ کے لائق ہوگا، داہنے ہاتھ میں آئے گا، بائیں ہاتھ کے لائق ہوگا، بائیں ہاتھ میں آئے گا. آپ کا آپ کے ہاتھ میں آئے گا، میرا میرے ہاتھ میں آئے گا. کسی کا کسی کے پاس نہیں جا سکتا. عزیزو، یہ تطائر الکتب حق، یہ نامہ عمل کا اڑایا جانا حق ہے. یہ اللہ کا اختیار ہے کہ کسی دوسرے کا نامہ عمل کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. یہ خصوصی اختیار اللہ نے اپنے نمائندوں کو دیا ہے، جس کو اس روئے زمین پہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے کہ امام کی آستین سے جو زر و جواہرات کی تھیلیاں نکلی، نہ کسی وزیر کی آغوش میں گری، نہ کسی امیر کی آغوش میں گری. امام نے کہا، ھذا احساننا علی الفقراء. تو فقراء جب لفظ استعمال کیا تو وہ تھیلیاں نہ امیر کی آغوش میں گری، نہ وزیر کی آغوش میں، بلکہ فقیروں کی آغوش میں گری. پھر جب فقیروں کو احسان کر لیا امام نے، ایک مرتبہ امیروں نے دیکھا کہ یہ تو بیٹھے بیٹھے ہم سے مالدار ہو گئے، زر و جواہرات کی تھیلیاں مل گئی، ہاتھوں کو جوڑا، مولا کچھ احسان ہمارے اوپر بھی ہو جائے. تو امام نے ارشاد فرمایا، ھذا احساننا علی الامراء، یہ میرا احسان ہے امراء کے اوپر. اب امام کی آستین سے زر و جواہرات کی تھیلیاں نکلی، اب کسی فقیر کی آغوش میں نہیں. اب وہ جو امیر تھے ان کی آغوش میں تھیلیاں گری زر و جواہرات کی. اب جب فقیروں کو بھی مل گئی، امیروں کو بھی مال مل گیا، تو جو اراکین حکومت تھے، وزراء تھے، انہوں نے کہا ہے ہمارے اوپر بھی کچھ احسان ہو جائے. امام نے ارشاد فرمایا، ھذا احساننا علی الوزراء، یہ ہمارا احسان ہے وزراء کے اوپر. اب امام کی آستین سے جو زر و جواہرات کی تھیلیاں نکلی، وہ نہ کسی فقیر کی آغوش میں، نہ کسی امیر کی آغوش میں، صرف جو وزراء تھے ان وزراء کی آغوش میں وہ تھیلیاں گری. اب سب کو مل گئی، امیر کو بھی مل گیا، غریب کو بھی مال مل گیا، وزیروں کو بھی مل گیا. اب اس مجمع میں ایک ہی بیچارہ بچا ہے، ایک ہی بیچارہ بچا ہے کہ جس تک شکایت پہنچی تھی کہ آپ کے گھر میں میری بیٹی پریشان رہتی ہے. جس کی بیٹی پریشان رہتی ہے، باپ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، اب سب کے اوپر احسان ہو گیا، مولا ایک احسان میرے اوپر بھی ہو جائے. امام نے ارشاد فرمایا، ھذا احساننا علی المامون. امام کی آستین سے تھیلی نکلی،
گری. ایک مرتبہ مامون نے سوال کیا اے محمد تقی جب آپ اتنے صاحب اختیار ہیں تو پھر آپ کی زندگی اس طرح کی کیوں ہے کہ آپ کے گھر والوں کو شکایت ہو جائے. ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا کیا تو نے میرے جد امجد کا یہ قول نہیں سنا یا دنیا غرری غیری طلقت ثلاثتاً. اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دینا. کیا کہنا سبحان اللہ, کیا کہنا سبحان اللہ, آپ طلاق دے دے وہ بیٹے پہ حرام ہوگا. کیا کہنا اللہ صلی اللہ محمد وآلہ سبحان اللہ یا علی اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. ہم صاحب اختیار ہیں لیکن ہم صاحب اختیار ہیں ہم ہی نہیں ہمارے گھر کی کنیز بھی اتنی صاحب اختیار ہے کہ وہ اگر اشارہ کر دے کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو دیوار کیا کہنا. لیکن ہماری زندگی سماج کے اس طبقے کو سامنے رکھ کے گزرتی ہے کہ جو سماج کا سب سے پسندین طبقہ ہے کہ کل وہ پیش پروردگار یہ شکایت نہ کر سکے اے پروردگار تیرا نمائندہ شکم سے رہا, تیرا نمائندہ ہر چیز سے آسودہ رہا, ہم پریشان رہے. کیا کہنا امام کی زندگی سے بے شک. اسی لیے اماموں کی سبحان زندگی اللہ کو آپ جب ملاحظہ فرمائیں گے تو سب کی زندگی اس اعتبار سے گزری ہے. بس عزیزو انہی معروضات کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے بیٹے کی ولادت, ان کے جد امجد کے ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ کی خدمت بابرکات میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو مبارک ہو. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ